أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज से अपनी सलाह वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग ड्यू थी हमारी। इसमें हम लोग सिर्फ तर्जुमा और ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम शुरू से एक एक एस्पेक्ट सलाह का लेके चलेंगे जो हमारी सलाह के लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा फास्ट हूँगी मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हमारी ये 3 वीक्स पे है। हर मंडे को हमारी होगी 10:30 AM ईस्टर्न टाइम कनाडा के हिसाब से टू 12:30 इंशाल्लाह, और हर मंडे को हुआ करेगी 3 वीक्स तक। तो लास्ट वीक इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन होगी, सिर्फ मस्जिद में नहीं होगी। वैसे ये मस्जिद खतीजा में है। अगर आपसे पहली मिस हो गई किसी वजह से तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीक आने की कोशिश करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इंशाल्लाह ये भेजेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्प्रूव करेंगे अपनी सलाह, आप लोग को आपके लिए सदक़े जारिया इंशाल्लाह। ठीक है, नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, मगर मैं इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एडिटिंग कुछ टाइम लगेगा। एडिटिंग के बाद मैं आप लोग को इसको यूट्यूब पे हमारा चैनल है माई दीन कैम्प, इसमें हम लोग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बच्चों के, और फ्री वर्कशॉप्स होती हैं, कैंप्स होते हैं। तो ज़रूर आप, अगर आप माई दीन कैंप को, फेसबुक भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स मिलेंगी जो कि फ्री होती हैं। तो इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं सलाह वर्कशॉप का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कुरान में नमाज की अहमियत और फजीलत कहाँ कहाँ और कैसे आई है। वैसे तो बहुत जगह आई है नमाज की फजीलत, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंट सारी है, मगर सबसे पहले हमें कहा गया है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक सला नमाज मोमिनों पर किताब फर्ज है। किताब का मतलब होता है लिख दी गई, फर्ज। जैसा कुतिबा अलैकुमुस्सयाम के आप पे फर्ज हो गए रोजे। किताबन मौकूता, मौकूत वक्त से निकला है कि एक मुकर्रर जो 5 वक्त की नमाजें हैं उनके औकात मुकर्ररा में वो फर्ज है कि आपको उस नमाज को उनके मुकर्ररा औकात पर ही पढ़ना फर्ज है। अच्छा, अब सलात को देखते हैं कि सला का मतलब क्या है। सला सौद लाम वाव से निकला है। सौद लाम वाव, सला यसलु सलातन। जब सौद लाम वाव से हम उसको बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि तहसीन, दुआ देने के, या तहसीन ताज़ीम करने के। ठीक है, सौला। और कुछ लोग कहते हैं मुफक्कीरीन के सौलात सौद लाम या से निकला है, यानी सौला यसली सिलाअन। और सौला यसली का मतलब होता है किसी चीज को सेकना, आग से जलाना। जिस तरह हम लोग, आपने देखा होगा कि यसलन नार अल कुबरा, कि वो बड़ी तेज आग में दाखिल हो गया, या फिर तस्ला नारन हामिया हम पढ़ते हैं स्वाद लाम या। तो इसका क्या मतलब है कि स्वाद लाम या, इससे नमाज का क्या ताल्लुक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम उस इबादत मखसूसा के ज़रिए अपने आप को आग से बचा रहे हैं। अगर हम स्वाद लाम या लेते हैं, और अगर हम स्वाद लाम वाव लेते हैं, तो वो एक मखसूस इबादत का नाम है कि जिसके ज़रिए हम लोग दुआ मांग रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि नमाज हमारी पूरी की पूरी एक दुआ होनी चाहिए। हम नमाज को एक्चुअली एक रिचुअल के तौर पे लेते हैं, मगर होना ये चाहिए कि हमारी शुरू से लेकर आखिर तक जो नमाज है ना, वो दुआ होनी चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है अदुआ मुखुल इबाद, कि पूरी की पूरी इबादत का जो मगज़ है ना, वो दुआ ही तो है। तो आपको दुआ के तौर पे आपको नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में, अब सलात के बारे में अगर हम देखें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सलात पेश करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। हम उस पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला सलात पेश करते हैं, जैसे कहते हैं ना सलात मिन रब्बिहिम सलात, तो वो उनकी अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह की अता होती है। इसी तरह फरिश्ते जब सलात पेश करते हैं तो, मगर हम जब सलात यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि हम ताज़ीम और दुआ कर रहे हैं।
تو صلات جہاں جہاں یوز ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ معنی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأْمُرْ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ امر سے نکلا ہے کہ حکم دو اپنے گھر والوں کو اہل کو بالصلاۃ نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی قائم رہو اس پہ. اب یہ وَاصْطَبِرْ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے صبرا سے نکلا ہے. صبرا صبر کا مطلب ہوتا ہے مگر جب اس میں تا آ جاتی ہے نا جو کہ تو میں چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مشقت کے ساتھ صبر کرو. یہ جو صبر ہوتا ہے نا اس کا پتہ ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنا تو خود کتنا مشکل ہے گھر والوں کو پڑھانا جبکہ اگر کوئی اسلام کی طرف نہ ہو یا نماز کی طرف نہ ہو ناراض ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں یا پھر کرتے نہیں اور ہم غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں. اچھا مجھے آپ کو تھوڑا سا ایک کہنا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ کویسچن آنسرز بعد میں لیں گے اینڈ کیونکہ ایک ورک شاپ ہے اور پھر مجھے اس کی ایڈیٹنگ بہت مشکل ہو جائے گی اگر بیچ میں کویسچنز ہوں گے نا. تو اگر آپ کے کویسچنز ہوں گے تو آپ لکھتے جائیں انشاءاللہ ہم ایک آخر میں کویسچنز لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر ڈٹے رہو. وَاصْطَبِرْ کا کیا مطلب ہے سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ اس پر ثابت قدم رہو. خود بھی نماز پڑھتے رہو. بچوں کو نا اپنے عمل سے نماز پڑھواؤ. چیخ چیخ کے بول بول کے نماز نہیں پڑھواؤ. بس آپ خود پڑھتے رہیں گے نا ایک دن انشاءاللہ دیکھنا اور دعا کرو. تو اس پہ قائم رہو ڈٹے رہو اور مشقت کے ساتھ صبر کرو. پھر سورہ طٰہٰ میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نماز ادا کرنے کا آیا ہے نا تو اس کے ساتھ ترغیب جو دی گئی ہے وہ اس کے ساتھ نماز کے ساتھ اقامت کا ورڈ یوز ہوا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ نہیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرو ادا صلاح نہیں. اقیم الصلاح اقام الصلاح مقیمون الصلاح ہر جگہ نماز قائم کرو قائم کرو قائم کرو. کہیں یہ نہیں پڑھا کہ نماز پڑھ لو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے بہت گہرے میننگ ہے. اگر آپ یہاں بھی دیکھیں آیت نمبر 3 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور تم نماز قائم کرو اور مت بنو مشرکین میں سے. یعنی کہ اگر نماز قائم نہ کی ہم نے پڑھی نہیں نماز قائم نہیں کی تو مشرکوں میں سے ہوں گے. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ روٹ ورڈ سے نکلتا ہے قاف واو میم. قاف واو میم. ویسے تو قاف واو میم سے بہت سارے نکلتے ہیں مگر جو قیام کے معنی میں آتے ہیں نا اقامہ یقیم قیام کے معنی میں یا قامہ یقوم قیامن کھڑے ہونا وہ 277 ٹائمز آیا قرآن میں. اب کیا مطلب ہے قیام کا مطلب کہ کھڑے رہنا یعنی کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کی نگہبانی کرنا اس کا پختہ ارادہ کرنا مضبوطی سے کرنا. اور یقیمون الصلاۃ جب آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آداب کے ساتھ نماز پڑھنا نماز پر دوام قائم کرنا. اس کے علاوہ نماز کے اوپر کامل ایمان رکھنا. دیکھیں نا اب ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات ہے ٹھیک ہے. نماز کو قائم کرنے میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں. کھڑے کھڑے میں آپ کو 10 چیزیں بتا سکتی ہوں کہ نماز قائم کرنے میں کتنی چیزیں آتی ہیں اور ہم کتنی نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 1 آپ وقت. سب سے پہلے تو کامل ایمان رکھنا کہ یہ نماز مجھے چینج کرے گی. پھر اس کے بعد جب آپ کو ماشاءاللہ ایمان ہے تو اس کے بعد وقت کتنا ضروری ہے کہ کتاب موقوتا اللہ تعالیٰ نے وقت کا ذکر کیا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو وقت پہ پڑھو اول وقت پر پڑھو. اس کے علاوہ کپڑوں کا پاک ہونا کہ آپ کپڑے کتنے آپ نے اچھے آپ کے تیل لگا ہوا ہے بدبو آ رہی ہے اسمیل آ رہی ہے جلدی سے نماز ہوئی آپ نے نماز پڑھی نہیں. آپ الگ سے کپڑے رکھو اس کے لیے. آپ اچھے آپ ملاقات کرنے جاتے ہیں نا کسی سے یا کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو ایسے اٹھا کے کپڑے میں چلے جاتے نہیں جاتے. تو یہ اللہ سے ملنے ہم کیوں ایسے کپڑوں میں چلے جاتے ہیں. یہ جب میں ورک شاپ تیار کری تھی میں تو خود ایک الگ سے ابایا ایک اور ابایا اچھا سا رکھ لیا جس میں سارا میرا سطر بھی کور ہوا. اس کو میں نے کہا میں اس کو ہر دوسرے تیسرے دن دھویا کروں گی اور اس میں اپنا خوشبو لگا کے رکھوں گی کہ یہ اللہ سے ملاقات ہے قائم کرنے میں آتا ہے. اس کے بعد پھر قبلہ رخ آتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے نماز کی شرائط میں مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. قبلہ کی فکر ہے ہی نہیں. کبھی ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گاڑی چلتی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ وی آر ناٹ گیونگ اٹس ڈیو رسپیکٹ اینڈ رائٹ کہ اللہ سے ملاقات ہے اور سب سے پیارا تحفہ اللہ نے ہمیں نماز ہی تو دی ہے کہ مجھ سے ملاقات کرنے کا ایک ہی تو ذریعہ ہے نماز. نہیں آپ گاڑی روکیں قضا ہونے سے بہتر ہے گاڑی کیوں کریں آپ گاڑی روکیں. اور ایک اور بات آپ نے جو قضا کی بات کی ہے
نماز اذان سے پہلے نماز نہیں ہوتی. بہت لوگوں کے فتوے آتے ہیں. دیکھ کے ہم لوگ نا فقہی مسئلوں میں یہاں نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ فقہ الاؤ کرتی ہے, مفتی بہت حضرات الاؤ کر دیتے ہیں, مگر آپ نماز کو رسپیکٹ کے طور پہ جب دیکھیں گے نا, آپ کبھی بھی فتوے نہیں مانگیں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں جانا ہے, ہمیں مال جانا ہے, ہم 10 منٹ پہلے نماز پڑھ لیں اذان سے. کیوں پڑھیں, آپ 10 منٹ رک جائیں نا. آپ 10 منٹ رکیں نہیں تو آپ گاڑی روک کے نماز پڑھیں, گاڑی آپ کے اختیار میں ہے. ہاں, ٹرین آپ نہیں رکوا سکتے, آپ پلین نہیں رکوا سکتے, ادھر آپ ادھر بھی قبلہ رخ ہے. اب ہم لوگ جا رہے تھے قطر ایئر ویز میں, وہ تو قبلہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج کل تو اتنی آسانیاں ہیں, کمپس سے ہر چیز ہے, مگر اگر پھر بھی آپ کو قبلہ نہیں مل رہا تو پھر آپ اجتہاد کر کے کہ ہاں جو یہاں ہوگا وہاں ہوگا, اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, تو نماز پڑھ لیں, گناہ نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھے گا آپ کتنی اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں اور کتنا آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. مہمان کو بھی تو عزت دیتے ہیں نا آپ لوگ, تو اللہ کو کیوں نہیں ہم عزت دے سکتے کہ 5 منٹ رک لیں. یہ سب قیام ہونے میں آتا ہے. پھر نماز کے پورے ارکان, سنتیں, واجبات, تکبیرات, رکوع, قیام, یہ ساری ہم کتنی اچھی طرح ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا بھی قیام میں آتا ہے کہ ہم کتنی کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو کانسنٹریشن کیسے آئے گی کہ جب ہمیں نماز کا پتہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. تو اس صلاح ورک شاپ میں انشاءاللہ 3 ویکس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن تفسیر کے ساتھ روٹ ورڈ کے ساتھ دیکھیں گے, پھر ہم اس کو میمورائز کریں گے انشاءاللہ. ہم لوگ 3 ویکس میں نے اس سے رکھی, میں 3 دن بھی رکھ سکتی تھی کہ ہم اس کو میمورائز کریں گے, سب ایک دوسرے کو سنائیں گے. ہم پوری اپنی صلاح یہاں سے جب جائیں گے کافی سارے ٹیک ہوم لیسنز لے کے جائیں گے, اور نماز کو ہم اپنے جس طرح اس کا حق ہے اس طرح ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں صرف آپ لوگ کو یہ بول رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا انشاءاللہ آخر میں آپ لوگوں سے لوں گی, ٹھیک ہے, بیکاز آئی نیڈ ٹو ریکارڈ دس. جزاک اللہ خیر. اور میں آپ سے کویسچنز بھی لوں گی, اور میں آپ لوگ کی ضرور انشاءاللہ وہ بھی لوں گی, فیڈ بیکس آپ لکھتے جائیں. پھر ہم نماز کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں, تجوید کے ساتھ پڑھیں. ترتیل کا کیا مطلب, ٹھہر ٹھہر کے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, آرام آرام سے پڑھیں. الحمدللہ مجھے پتا ہے ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس, بٹ کوشش کریں کہ ہم نماز کو تھوڑا سا ٹائم دیں, 5-10 منٹ اوپر دیں, تھوڑا آرام سے پڑھیں. اس کے بعد 5 وقت کو نماز کو اپنے اوپر لازم کریں. لیکن نماز کے اراؤنڈ اپنی نا چیزوں کو مینج کریں, چیزوں کے اراؤنڈ نماز کو مینج نہ کریں. پارٹی رکھ رہے ہیں تو نماز کے اثر کے بعد ہماری پارٹی, 5 بجے پارٹی نہیں ہے, اثر کے بعد ہماری پارٹی ہے. ہمیں مال جانا ہے, ہمیں ظہر کے بعد مال جانا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی بار بار نمازوں کو اراؤنڈ چیزوں کو بتائیں کہ بیٹا اپنے باسکٹ بال کھیلنا ہے, اثر کے بعد جانا, فرض مغرب کے سے پہلے جانا. اپنے نمازوں کے اراؤنڈ اپنے گھر کے اسکیڈولز بنائیں, ٹائم کے حساب سے نہیں, کیونکہ نمازیں چینج ہوتی جاتی ہیں, پھر آپ کے اسکیڈولز بھی الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو نمازوں کو اتنا امپورٹنس ہے کہ اس کو 5 وقت اپنے پر لازم کر لیں. پھر قیام میں اور کیا کیا آتا ہے, مردوں کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے مسجد جانا. بچوں کو بتائیں, اپنے مردوں کو بتائیں پیار محبت سے کہ دیکھیں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اچھا, اب مردوں کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, تو عورتوں کو کیا, عورتیں گھر میں زیادہ بہترین ہے کہ عورت گھر کے حجرے میں نماز پڑھے. مگر اس دن میں اسی امام مسجد کی حلقے میں سن رہی تھی کہ عورت کو بھی گھر میں جو پڑھتی ہے وہ نماز کو 27 گنا ہی ملے گا ثواب. اور اگر وہ اپنے میاں کو اور بچوں کو مسجد جب بھیجتی ہے, کسی بھی بول کے, اس کو استری کر کے, اس کو کھانا دے کے, اس کو پیار سے, کسی طرح بھی اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے. جو میاں کو 27 گنا اجر مل رہا ہے, بچوں کو اس کا بھی اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ذرا مردوں کو تو 27 گنا زیادہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں, نہیں, آپ کو گھر میں بیٹھے 27 گنا اجر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سارے باتیں قیام میں آ جاتی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 2 مرتبہ کے کبھی نماز اول وقت کے بعد پڑھتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور اسی طرح کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں, مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ایسے الگ ہو جاتے ہیں جیسے میں جانتی ہوں. سبحان اللہ. اور ہم لوگ تو یہاں تک ایک میں بک پڑھی تھی, اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ہانڈی وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو جیسی اذان ہو, مطلب انکلوڈنگ می, یہ میرے لیے بھی ہے, جیسی اذان ہو آپ ایک دم چولہا بند کر دیا کرو, نماز کے لیے کھڑا جائے کرو. اور ہمارے سلف صالحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی وڈ کٹر ہوتا ہے نا, وڈ کٹر, تو وہ کلہاڑی سے لکڑی کو مار رہے ہوتے تھے, جیسے ہی اذان ہوتی تھی نا وہ پیچھے لکڑی ایک دم پھینک دیتے تھے, ایک اور مارتے بھی نہیں تھے کہ بس اذان ہو گئی.
ابھی آپ نے جمعے کا دیکھا ہے سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، جمعہ تو ایک دم یہی ہمارے بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا بھی یہ ہونا چاہیے. چل میں یہ نہیں کہتی آج سے آپ ڈنڈا لے کے اپنے میاں اور بچوں کے پیچھے پڑ جائے کہ نہیں آج ہم نے یہ سیکھا ہے. آپ آہستہ آہستہ خود نارملائز کریں گے نا تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ دیکھا دیکھی آپ کو وقت کی پابندی. اور ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں بڑے مزے کی، کہ جو نماز کے اندر آپ سیکھ رہے ہیں نا، اٹس یور ٹریننگ فار دا تھنگ ٹو ڈو ان آؤٹ سائڈ دا نماز. ایکچولی نماز قائم کرنا جب آپ سیکھ جائیں گے نا، اول وقت میں اگر نماز پڑھنا سیکھیں گے آپ پنکچویلٹی سیکھیں گے، ہر چیز میں پنکچویلٹی سیکھیں گے. آپ صاف ستھرا رہنے سیکھیں گے نماز میں، آپ نماز کے باہر بھی صاف ستھرا رہنا سیکھیں گے. آپ نماز میں ہمبل رہنا سیکھیں گے، آپ نماز کے باہر بھی ہمبل رہنا سیکھیں گے. نماز کے جو آپ صفائی ستھرائی والی جگہ پہ نماز پڑھیں گے آپ باہر بھی صفائی ستھرائی. تو ایکچولی نماز از اے ٹریننگ کہ آپ نماز کے اندر تو قائم کرو نماز، نماز کے باہر بھی قائم کرو نماز. یہ ہے نماز کا اصل پرپس. الحمدللہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتوں میں وہ سوال کریں گے مجرموں سے کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا. وہ کہیں گے کہ فی سقر، سقر جہنم کا ایک نام ہے. وہ کہیں گے ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے. قالوا لم نکو من المصلین. اب اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یہاں پہ مصلین آیا ہے مومنوں کے لیے مقیمین، یقیمون مقیم قائم قائم قائم. منافقوں کے لیے مصلین آیا. سبحان اللہ، وہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور پھر بھی منافق ہیں. فویل للمصلین، سورہ معون کی آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بڑی ہی خرابی ہے، بڑی ہلاکت نمازیوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ بڑی خرابی ہے جو نماز نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، کہا ہے کہ بڑی خرابی ہے وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں. ساہون صحف سے نکلا نا، جو سجدہ صحف جسے بھولتے ہیں، نماز سے بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. اب نماز سے بھول جاتے ہیں غافل ہوتے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے نماز سے بھولتے ہیں غافل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز ہوتی ہے مومنوں کی، ایک نماز ہوتی ہے منافقوں کی. اور اب جائزہ لیں گے اپنا کہ ہماری نماز مومنوں والی نماز ہے. اور یہ میں ان لوگ کے لیے بولوں جو نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ فی سقر، کس چیز نے تمہیں داخل کیا جہنم میں. تو کہیں گے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے. وہ ان کا تو معاملہ ہی الگ. اب میں بات کرتی ہوں جو نماز پڑھنے والوں کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سب اپنا اپنا جائزہ لیں، انکلوڈنگ می. سب سے پہلے تو میں اپنا جائزہ لوں کہ کیا میری نماز مومنوں والی نماز ہے، کیا میری نماز منافقوں والی نماز ہے. تو جناب دیکھیں مومن کیا کرتا ہے. مومن کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ مومن اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. جیسے ہی اذان ہوئی ویسے ہی اپنی چیزیں چھوڑ دی، وہاں چولہا بند، یہاں ٹی وی بند، وہاں سے نماز، اول وقت میں نماز. اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کب دوسری اذان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب نماز پڑھ لیں تھوڑی دیر بیٹھیں، تسبیح کریں، ایک دم نہ اٹھ جایا کریں. فرشتے بیٹھے نا دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ بندہ میری تسبیح اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک دم ہم تو کیا کرتے ہیں، دعا بھی نہیں مانگتے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی پوری کا پورا مغزی دعا ہے. تو جب نماز میں دعا ہی نہ مانگی، اول تو اندر پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے، نماز کے بعد بھی دعا نہ مانگی، تو ہم نے نماز کیا پڑھی. اس کے برعکس منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز وہ ہے، وہ بیٹھا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے. یہاں وہ پردہ ہٹا ہٹا کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا ابھی شام تو نہیں ہوئی، ابھی شام تو نہیں، ابھی شام تو نہیں، مغرب تو نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے یعنی سورج، تو وہ اٹھ کے جلدی سے 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 فرض، اور وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی. اس کے علاوہ مومن کی نماز دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. مومن بہت اچھی طرح وضو کرتا ہے. انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل میں وضو، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو ہم ڈیٹیل میں وضو کریں. صحیح طریقہ، ہم جو وضو کرتے ہیں وہ نہیں، جو اصل صحیح طریقہ ہے وہ وضو دیکھیں گے. وہ وضو کرتا ہے، وہ اپنی ایک ایک اعضاء کو دھوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے ایک ایک اعضاء کو چمکنا ہے ڈے آف ججمنٹ میں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چمک سے ہی تو پہچانیں گے ہم اپنے امتیوں کو. اور اپنے امتی
اسی چمک سے پکارے جائیں گے. تو اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک ایک اعضاء کو دھونا ہے, اپنی انگوٹھیاں اتارنی ہے, اپنا میں نے کڑوں کو آگے پیچھے کرنا ہے, اوپر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بس ہم لوگ جلدی سے یوں کر کے نہیں, ہم نے ایلبوز کو دھونا ہے, ہم نے ایڑیوں کو دھونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اپنی ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی ایڑیوں کو, کہ ایڑیوں کو صحیح طرح تو دھو. منافق کیا کرتا ہے, جلدی جلدی وضو کرتا ہے, نہ کوئی خلال کرتا ہے. خلال کتنے لوگ کرتے ہیں, انگلیوں کا خلال کتنے لوگ کرتے ہیں, تو نہ وہ خلال کرتا ہے, نہ اس کو خلال تو سنت ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میری وضو کس طرح ہو رہا ہے. پھر مومن کی نماز کیا ہوتی ہے کہ اس کو خوف ہوتا ہے اللہ کا. اللہ کا کیا خوف ہوتا ہے کہ میں نے نماز کا سب سے پہلے مجھ سے سوال ہوگا, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے تجھے کتنا سٹیٹس پہ رکھا, دنیا کو کتنی سٹیٹس پہ رکھا, اور تجھے میں نے کتنا سٹیٹس دیا. اس کے دل میں خوف ہوتا ہے, اس کی نماز خشوع والی ہوتی ہے. آپ تراویاں دیکھیں نا عربیوں کی, تو وہ کس طرح رو رہے ہوتے ہیں. کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو خشوع خضوع کا پتہ ہوتا ہے کہ بولا کیا جا رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بولا کیا جا رہا ہے. ہم لوگ کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح 8 پڑھیں اور گھر جائیں, سو جائیں. تو نماز میں خشوع خضوع کس طرح آئے گا, انشاءاللہ یہی ہماری ورکشاپ ہے. سیکھیں گے, اللہ سے کنیکشن ڈالیں گے, تو ہمارے نماز میں خشوع خضوع خود آ جائے گا. منافق کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا, صرف وہ ریچول کی طرح نماز پڑھتا ہے کہ بس چلو آج میں نے ٹک مارک کر دیا. اس کے بعد نماز سمجھ آتی ہے مومن کو, ایک ایک ورڈ کا پتہ ہوتا ہے, اپنی پسندیدہ آیتیں پڑھتا ہے, تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے, خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ کو مناتا ہے. منافق کیا کرتا ہے, رٹی رٹائی بس دو, ایک وہی قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو. وہ ایک تھی خاتون, وہ کہتی ہے قل هو اللہ کے علاوہ بھی کوئی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے نماز. میں نے کہا پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے الحمدللہ. تو مطلب ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ قل هو اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہم سورت یاد کر لیں, کچھ ٹائم دے اللہ کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی بے دلی سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے, راضی و خوشی سے, پوری رغبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو, اور دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے سن رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب بڑے مزے کی بات میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں آیا ہے پیچھے دیکھیں اگر آپ, الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب جو گرامر لیتا ہے الحمدللہ, کتنے لوگ گرامر لیتے ہیں یہاں پہ؟ عظمہ ماشاء اللہ. جو گرامر لیتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ عن کا کیا مطلب ہوتا ہے, فرام, سے. ٹھیک ہے, عن سے. اس میں فی نہیں آیا. فی کا مطلب ہوتا ہے ان, میں. اتنا تو چلو ہم سب کو پتا ہے, گرامر کی ضرورت نہیں ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے ان, یعنی میں, یعنی کہ اپنی نماز میں غافل نہیں, اپنی نماز سے غافل ہے. اس میں اندر بہت گہرا ایک ایکسپلینیشن ہے. فی صلاتہم ساہون اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ دیکھیں نماز میں بھولنا ایک شرعی, میں کہتی ہوں ایک نارمل سی چیز ہے. آپ نماز میں بھولتے ہیں, صحابہ کرام بھی بھول جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھول جاتے تھے, تبھی سجدہ سہو نکلا ہے کہ بھائی بھول جاؤ تو یہ پڑھ لو. تو نماز میں بھولنا فطری عمل ہے, ہم بھول سکتے, کوئی عیب یا قابل گرفت کوئی گناہ نہیں ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ بھولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے آپ کو پتہ ہے سجدہ سہو کا بھی بتایا. عن صلاتہم ساہون کا مطلب ہے وہ اپنی نماز سے غافل ہے, کا مطلب کہ نماز پڑھی تو پڑھی, نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, کل پڑھ لیں گے, تو زندگی ماشاءاللہ بہت پڑھی ہے, اللہ ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے. اچھا, پڑھی بھی تو ایسے پڑھی کہ جس طرح احسان کیا نا اللہ پہ, کہ ہم نے اٹھ لیا پڑھ لیا. مطلب میں آپ کو اس کا ترجمہ اور تفسیر بتا رہی ہوں, جو ایک ہم سورہ ماؤن کتنے آرام سے پڑھ لیتے ہیں نا, عن صلاتہم ساہون. اس کے علاوہ اس طرح نماز کو وقت ٹالتے ٹالتے پڑھا کہ بس آخری وقتوں میں پڑھا. مکروہ وقت میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں نماز. اس کے علاوہ چلو پڑھ بھی لی, اٹھ بھی گئے, تو کبھی اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں, کبھی ہم لوگ یوں کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی اپنے یوں ناک میں, کبھی اوپر, کبھی منہ. مطلب ہم لوگ کو نا ایک پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں, اللہ نے دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنا اٹینٹیولی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے عن صلاتہم ساہون کا مطلب, کہ وہ بالکل نماز سے غافل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. یہ بھی سب سے بڑی غفلت ہے نماز سے, ہم نماز سے غافل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اس کا قرآن مجید میں, اب میں نے آپ کو بتایا کہ مصلین کے لیے جو منافقین کا ورڈ یوز ہوا ہے, اس کے لیے ایک دفعہ قرآن میں اور آیا ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ, کہ وہ نہیں آتے نماز میں, الا وهم کسالى, کہ کسمساتے ہوئے, بڑے ہی ڈھیلے پڑے ہوئے, بڑے تھکے ماندے, کیونکہ ہمارے دنیا کے کام جو ختم نہیں ہوتے نا.
تو اس کو تو پھر ہم نے سب سے آخر میں ٹائم دینا ہوتا ہے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر دل میں کراہت. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ ایک تو نماز میں آتے ہیں بڑی قسمت آتے ہوئے, اور خرچ بھی کرتے تو بڑے دل, مطلب چلو $10-15 دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تل کا صلاۃ المنافق, تل کا صلاۃ المنافق, تل کا صلاۃ المنافق. 3 دفعہ زور دے کے کہا کہ یہ صلاۃ, نماز منافق کی نماز ہے, یہ نماز منافق کی نماز ہے, یہ نماز منافق کی نماز ہے. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ بیٹھا بس سورج کو دیکھتا رہتا ہے, یہ وہ ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہم منافقوں کی طرح نماز تو نہیں پڑھے, اور اگر پڑھ رہے ہیں, میں تو اپنا جائزہ سب سے پہلے لوں گی کہ اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کیوں نہ آج سے ہم لوگ سٹارٹ کریں نماز کو بیوٹیفائی کرنا, اور بچوں کو بھی ہم اس طرح بتائیں. اور یہ ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ, فری ہے, سب کو دیں, بانٹے کے, بہت اچھا ہے, اس میں بہت ٹیک ہوم لیسنز ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, اب اس کے بعد ہم لوگ نے یہ پڑھ لیا. اب ہم تھوڑا سا حدیثوں کے دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں نماز کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے. ان اول ما یحاسب به العبد, بے شک سب سے پہلے حساب جس کا لیا جائے گا, یوم القیامہ, قیامت کے دن, من عملہ, اس کے عمل میں سے, وہ کیا ہے, صلاۃ, اس کی نماز. سبحان اللہ. فَإِن صَلَحَتْ, اگر وہ درست ہوئی, فقد افلح, تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا. وَأَنجَحَ. وَإِن فَسَدَتْ, اور اگر وہ فاسد ہوئی یعنی درست نہ ہوئی, فقد خواب و خسیرا, تو یقیناً وہ خائب و خاسر ہوا. ہمارا فرسٹ اسٹیپ ٹو جنہ از صلاح. It's not charity, it's not respect, it's not goodness, it's not going to masjid, it's not being a very good in community, it's not any other thing, it's your salah. کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے صلاح ہی تو تم سے اپنا ذریعہ بنایا تھا, ایک قرآن اور ایک صلاح. اس کو تم نے کتنا ٹائم دیا, 40-50 سال جتنے بھی ہیں ہم لوگ کے, اس میں تمہیں 5 وقت میں نے 5 منٹ تم سے مانگے, میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی, اور میں تم سے صرف 5 منٹ مانگے, تو تم نے اس پہ بھی کتنا مجھے دیا واپس. سبحان اللہ. دوسری حدیث ہے, وہ آپ کو سب کو میں نے ابھی بتا دی کہ صلاۃ الجماعت افضل. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے. یہ مردوں کے لیے ہے, مردوں کو بھیجیں, اور مردوں کو جو بھیجیں گے آپ, ان کو 27 گنا جب ثواب ملے گا, آپ کو بھی ڈبل ریوارڈ ملے گا, کیونکہ آپ نے ان کو بھیجا ہے پیار محبت سے. من صلاۃ الفجر ب27 درجہ, کے لیے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ. اور یہ تو ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ ان بین الرجل, بے شک آدمی اور شکر و کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے. لیکن نان مسلمس کتنے اچھے ہیں, میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ, ہر چیز میں, ہر چیز میں. صرف ایک ہی چیز ہمیں ان سے جدا کرتی ہے, نماز. اور ہماری نماز وہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے رشک آئے کہ یہ نمازی ہے. کچھ احادیث میرے بہت دل کے قریب ہیں, تو میں انشاءاللہ میں نے اسپیشلی ڈالنی ہے آپ لوگ کے لیے, کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں, جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا, کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا, اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرما دیا. سبحان اللہ. اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں, چاہے تو اسے بخشے چاہے تو اسے عذاب دے. یہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے, یہ کفر کی بات نہیں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو وہ تو کافر ہے, وہ تو کافر ہے. تو ہماری اپنی نمازوں کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک حدیث آتی ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے, یعنی فال کا سیزن تھا, وہ باہر نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, اے ابو ذر. میں نے عرض کیا, لبیک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے, تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے,
لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی، اپنے آپ کو ٹک مارک کرنے کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کے لیے بس اب وقف کر دینی ہے۔ جتنی ہماری زندگی رہ گئی ہے نا، یقین کریں ہمیں اب اللہ کے لیے، میں زیادہ نہیں بول رہی مسجد آئیں، یہ جوائن کریں، کورسز پڑھیں، نہیں نہیں نہیں، بس اپنی نمازیں درست کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی نمازیں درست کر لیں اللہ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ مارو پہ میں نے اس لیے ان کے بستر جدا کر دو، یعنی کہ مارو نہیں، مطلب کہ ہلکا سا اسپینک کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیویوں کو بھی مارنے کا حکم ہے، اور اس پہ تو ہو سب نے ایسا، مردوں نے تو اس کو ماشاءاللہ بنا لیا کہ بھائی مردوں کو جس طریقے سے مارنے کا حکم ہے اس سے کہتے ہیں لوگ کہ مارنا اس سے اچھا ہے کہ مارو ہی نہیں، جھاڑو سے مارو، ایک ٹنکے سے مارو، 10 سے کم مارو، مطلب مارو نہیں، مارو کا مطلب یہ ہے ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ غلط چیز ہے، اسپینک کرو کہ آئی ایم اینگری، کہ بیٹا یہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو اس طرح کا مارو، یہ نہیں کہ مار مار کے لہو لہان کر دو کہ جی قرآن میں آیا مارو یا حدیث میں آیا مارو۔ تو بچے ہمارے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو قرآن پڑھانا، نماز پڑھانا شروع کر دیں، نماز سکھانا شروع کر دیں، مگر جب 10 سال کے ہو جائیں نا تو ان کو، حالانکہ 10 سال پہ ان کو نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، مگر 10 بالغ ہوتے تو فرض ہوتی نماز۔ آپ 10 سال میں اس طرح بس پڑھائیں کہ بس چھٹ گئی تو گناہ ملے گا، تمہیں چھٹ گئی تو تمہیں گناہ ملے گا 10 سال۔ تو ابھی میرا بیٹا ہے 9 سال کا، تو وہ ابھی کہتا ہے میں 10 سال کا ہوں گا پھر پڑھوں گا، 10 سال کا ہوں گا پھر پڑھوں گا۔ تو جو 7 سے 10 ہے وہ آپ کی ٹریننگ ہے، 10 کے بعد تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ یہ بولیں 10 کے بعد آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کب جا کے 5 وقت میں نمازی بنیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، پس جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بری الذمہ ہو گیا۔ تو نماز جان بوجھ کے مت چھوڑیں پلیز۔ جی فجر میں ہم نہیں اٹھ سکتے یا عشاء میں ہم بہت تھک جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، مجھے پتا ہے، آئی کین فیل فار یو۔ مطلب ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ رہتے ہوئے اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے، جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اس نے کتنی میرے لیے جدوجہد، بچوں اور گھر والوں کے لیے بھی تو کرتے ہیں نا، میاں کے لیے بھی تو کرتے ہیں نا، ان کو تو نہیں کہتے آج میں تھک گئی، آج میں یہ نہیں کر سکتی، آج میں کھانا نہیں بنا سکتی، کیونکہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا، تو اللہ بھی تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ یہ تو چیز کریں گے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں گے، پڑھیں گے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب نماز کی شرائط و واجبات، کہ نماز میں شرطیں کتنی ہیں۔ نماز کا وقت، اس کے بارے میں ہم بہت ابھی ماشاءاللہ بول چکے ہیں کہ جو قیام میں سب سے پہلے نماز کا وقت آتا ہے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں، وقت سے پہلے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ جمہور علماء نے یہ بتا دیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ اچھا اگر وقت سے پہلے آپ نے غلطی سے نماز پڑھ لی، فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں اور آپ نے پہلے جلدی سے نماز پڑھ لی اور پھر بعد میں اذان ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی نفل مانی جاتی ہے، مگر آپ کو نماز پھر سے دہرانی پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ کی نماز ہو گئی۔ دیکھیں اللہ نے کہا ہے موقوتا، تو آپ اللہ کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، آگے پڑھ لو پیچھے پڑھ لو کوئی بات نہیں، اس تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی سے پڑھ لینا کہ مس نہ ہو جائے۔ تو اگر آپ نے پہلے غلطی سے پڑھ لی تو آپ کی وہ نفل ہو گئی، آپ دوبارہ سے پڑھیں، مگر اگر آپ نے جان بوجھ کے پڑھی تو گناہ، کہ شروع آپ نے پہلے پڑھ لی کہ مجھے وہاں جانا ہے یا میں نہیں پڑھ پاؤں گی۔ ہاں اگر آپ کی ٹرین میں سو رہی ہے، پلین میں سو رہی ہے، وہ الگ بات ہے، مگر آپ کے گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں تو آپ گاڑی رکوا کے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔ کوشش کریں کہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھیں، گاڑی میں چلتی نماز نہیں ہوتی فرض، مگر نفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میں قبلے میں بتاؤں گی آپ کو۔ اس کے بعد وضو ہے، وضو ہم بہت ڈیٹیل میں کریں گے، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی یہاں پہ۔ اچھا نماز کے وقت میں مکروہ وقت کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 مکروہ وقت ہوتے ہیں جس میں آپ کی نماز نہیں ہوتی، جب سورج اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب زوال کا وقت ہوتا ہے بالکل سورج ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اور جب بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 وقت ہوتے ہیں اس میں آپ مکروہ ٹائم ہوتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وضو ہم انشاءاللہ آگے اچھے سے پڑھیں گے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور انہوں کو جس نے دیکھا، ان کو جس نے چین چلتی چلتی جو اب ہمارے تک پہنچی ہے، ہم وہ وضو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پاکیزگی بہت امپورٹنٹ ہے، کپڑے آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ آج سے انشاءاللہ سب سے بہترین اپنا عبایا لیں، کیونکہ یہ کپڑوں میں اور یہ دوپٹوں میں نماز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی نماز کو بہترین کرنا ہے نا، تو گھر میں ایٹ لیسٹ آپ جو آپ کی جگہ ہے نا وہاں ایک عبایا اچھا سا نا خوبصورت سا خرید کے، اللہ تیرے لیے خرید رہی ہوں
اور मैंने तेरे लिए, क्योंकि हर एक के लिए कपड़े हम खरीदते हैं, हम अल्लाह के लिए कपड़े खरीदेंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो अपना है जो अच्छा अबाया, वो उसको अच्छा सा खुशबू वुशबू लगा के ना अलग से एक जगह पे रख दे कि जब नमाज हो, और जलबाब हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ मैंने देखी थी कि उसमें हाथ में जलबाब के अंदर से वो अल्लाह अकबर करते हैं कि हाथ भी आपके कवर्ड रहे, ठीक है। तो बेहतर है कि हाथ भी आपके कवर्ड रहे, व्हाई नॉट। तो आप अच्छा सा लंबा सा, पाकिस्तान से मिलता है या यहाँ से भी मिलते हैं, बड़े से आपको पूरा कवर कर देता है, उसको जलबाब कहते हैं। तो ऊपर से पूरा नीचे तक आप कवर्ड रहो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि देखिए जिस तरह हमारे अबाया हमारा ये हाथ नजर आ रहा होता है, तो ये कवर होना चाहिए, सिर्फ आपके हाथ नजर आ सकते हैं, आपके जो बाजू है ना ये नजर नहीं आ सकते। तो मैंने बहुत देखा है कि हमारे 3/4 बाजू होते हैं, बाजू नजर आ रहे होते हैं। कोशिश करें कि हम अपना सतर छुपाएं। सतर आपको पता है मर्दों का क्या होता है, नाफ से लेके घुटनों तक। अब ये उस जमाने की बात थी, आज तो माशाल्लाह कपड़ों से भरी हुई होती है अलमारियां। उस वक्त कपड़े नहीं लोगों के पास होते थे, हिजरत करके आए हुए होते थे, लुटे हुए होते थे बेचारे। वो कफन पहनाने को नहीं होते थे उनके पास। कभी एक एक सहाबी का है कि उनका पैर कवर करते थे तो उनका ऊपर सर नंगा होता था, सर कवर करते तो पैर नंगे हो जाते थे, सुभान अल्लाह। तो उस समय उनको मेरे ख्याल में पत्ते पत्ते डाल दिए थे उनके ऊपर। ये उस वक्त की बात है, मगर अभी तो माशाल्लाह हमारे सतर तो सब कवर्ड ही होते हैं। औरतों का सतर ये होता है कि पूरा का पूरा सतर है, ऊपर से नीचे तक गर्दन ना नजर आए, आपकी बाजू ना नजर आए। तो अच्छा से एक अबाया खरीद लें, पाकिस्तान से मंगा लें, अल्लाह के लिए हम मखसूस कर दें। फिर जगह, देखिए नमाज की जगह में कुछ लोग समझते हैं कि हम जानमाज के बगैर नमाज ही नहीं पढ़ सकते। नहीं, आप पूरी अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मेरे लिए पूरी जमीन मस्जिद बना दी गई है, सिवाय कब्रिस्तान के और वॉशरूम में नमाज नहीं पढ़ सकते, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा जहां कहीं भी हो, होटल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से कनाडा में आए तब भी कहीं भी हो तो अजान हुई नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। नहीं वो देख रहा है वो देख रहा है, मैंने कहा अल्लाह भी तो देख रहा है, उसी के तो पढ़नी। और अगर वो देख रहा है, खुदा ना खास्ता चले भी गए तो भाई जाना भी है एक दिन। तो लोगों का अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि उनसे मत डरो, मुझसे डरो, ठीक है। तो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की शराइत में आ गई। और किबले के बारे में जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि आजकल सबके पास कंपास है, आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते हमें तो किबला ही नहीं पता, ठीक है। मगर चलो कहीं नहीं चल रहा, हमारे पास फोन नहीं है, तो आप इस्तेहाद करें कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जाया करें कि नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, यहाँ पे हमारा किबला है, ठीक है। अगर वहाँ उस वक्त भी आपको किबला नहीं समझ आती और आपने गलत पढ़ ली तो अल्लाह गफूर रहीम है, आपने इस्तेहाद जरूर करना है, कोशिश जरूर करनी है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर फर्ज नमाज जो है वो सवारी पर पढ़ लिया करते थे, मगर फर्ज के लिए उतरते थे। तो इससे पता चला कि हम गाड़ी में नमाज नहीं पढ़ सकते, कि वो जब सवारी से उतरते थे फर्ज के लिए इतने बड़े बड़े सफरों में, तो हम गाड़ी को नहीं रोक सकते, हम गाड़ी को रुकवाएंगे और हम नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो किबले की तरफ। अच्छा, एक और चीज ये है कि आपने गलत किबले की तरफ नमाज पढ़ ली और किसी ने पीछे से आके बोला सॉरी आप गलत पढ़ रहे हो, आप इधर से टर्न कर जाओ, आप उसी वक्त टर्न कर जाए, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी वही उसी वक्त नाजिल हुई थी कि अब किबला अपना उस तरफ कर लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला नमाज में पढ़ते पढ़ते ही चेंज किया, सारे सहाबा ने पूछा भी नहीं कि कर क्या रहे हैं भाई, उन्होंने सारे के सारी जमात ने सुभान अल्लाह किबला चेंज कर दिया अपना। तो किबला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ख्याल रखना है इन चीजों का कि हम नमाज कायम करनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना, नमाज को डिले ना करना, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, ये तो बहुत ही प्यारी है, अब आप आराम से सुने इसको। जब कोई मोमिन वुदू करता है, अच्छा ये वुदू में आ गया, अब हम लोग वुदू स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह कि वुदू की फजीलत क्या है, ठीक है। जब कोई मोमिन वुदू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है, तो जैसे ही चेहरे से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपनी आंखों से किए थे। सुभान अल्लाह। जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथों से पानी के कतरे गिरते हैं या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो इसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने हाथों से किए थे। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो जैसे ही उसके पाँव से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह अकबर।
صرف وضو اگر ہم لوگ صحیح طرح کرنا شروع کر دیں تو ہمارے کتنے گناہ جھڑتے جائیں گے انشاءاللہ. 5 وقت سوچیں ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے. لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے، یعنی کہ فرضوں سے زیادہ آگے بڑھے، فرض بھی اچھے کرے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ میرے جو بے شک امتی ہے نا وہ پکاری جائے گی، میری جو امت ہے وہ پکاری جائے گی قیامت والے دن. کس سے؟ وضو کے آثار کی چمک سے. مطلب کہ حضور صاحب ہمیں تو نہیں جانتے، حضور ہم کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ کہ وہ ہم کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ کونے میں جنت میں انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دیکھو یہ میرا امتی آیا، چمک تو دیکھو اس کے چہرے کی، اس کے ہاتھوں کی، اس کے پاؤں کی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے کہ نہیں، کہ جو ماشاءاللہ لوگ 5 وقت کے وضو کرتے ہیں، نقاب وقاب لیتے ہیں، اپنے آپ کو حیا کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے جو چہرے کی چمک ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی موئسچرائزر اور کریمیں لگا لیں نا چمک کے لیے، فیشلز کروا لیں، جو چمک آپ کو نماز، قرآن اور آپ کو یہ اچھائی اندر کی دیتی ہے نا، یہ بھی نہیں کہ نماز پڑھتے رہے اور آپ جی چہرے نہیں، آپ کے اندر کی غلاظت جو ہے نا وہ بھی چہرے پہ آتی ہے. اگر آپ چہرے کا جو سکون ہے نا، میں نے دیکھا ہے جو لوگ نقاب بھی جو کرتے ہیں ماشاءاللہ، یا تو پروٹیکٹ ہوتی ہیں ان کی فیسز، آئی ڈونٹ نو، بٹ اور جو 5 وقت کے نمازی بار بار دھوتے ہیں نا فیس اپنا، تو ان کی چمک ایک الگ ہوتی ہے. تو چلیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹونرز استعمال کرنا چھوڑ دیں، موئسچرائزر استعمال کرنا چھوڑ دیں، مگر یہ انشاءاللہ آپ کو ایڈڈ بینیفٹ دے گا کہ ایک تو دنیا میں بھی آپ کی ماشاءاللہ اسکن گلو کرے گی اور آخرت میں بھی آپ کے چمک رہے ہوں گے ہر اعضاء، جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے انشاءاللہ. اچھا، وضو کے فرائض جو ہیں وہ قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ صرف 4 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں وہ جو 3 دفعہ دھوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں حدیث فالو کرنی ہے، ہمیں سنت فالو کرنی ہے. تو قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغْسِلُوا، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، وَإِذَا قُمْتُمْ صَلَاةً، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فَغْسِلُوا، تو دھو لو. فَغْسِلُوا کا مطلب واش کر لو. وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو واش کر لو. وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو واش کر لو. إِلَى الْمَرَافِقِ، ایلبوز کا ذکر آیا ہے کہ ایلبوز تک اپنے ہاتھوں کو واش کرو. وَامْسَحُوا، اور مسح کرو. بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے چہروں، اپنے ہیڈ کا، اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ، رجل کا مطلب ہوتا ہے، رجل کا مطلب ہوتا ہے، رجل کا مطلب تو مرد ہوتا ہے، رجل کا مطلب ہوتا ہے فیٹ. ایکچولی اسی سے ملتا جلتا ہے کیونکہ قدموں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے نا انسان اپنے، تو اس پہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں کلوزنس ہے کہ ارجلکم، فیٹ کو کہتے ہیں الی الکعبین، اینکلز تک. ایک سیکنڈ، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی آ رہی ہے آپ کی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، مجھے لگا کہ میں 1 گھنٹے تک ایسی دیواروں کو پڑھا رہی ہوں. چلیں ویسے اتنا صبر والا تو کوئی ہوگا نہیں، وہی میں سوچ رہی ہوں کہ سارے آن لائن اتنے صبر سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. نہیں غور سے سن رہے ہیں ہم لوگ سب. الحمدللہ. اوکے، تو یہ ہے ہماری اللہ کی طرف سے جو وضو کا 4 سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی کلاس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ فقہ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی ہے. تو میں پہلے جب بچوں کو پڑھاتی ہوں، ہمارے یہاں بچوں کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بھی میں پہلے ان کو بتاتی ہوں کہ فرض وضو کیا ہے اور سنت کا وضو کیا ہے. اب کیوں بتاتے ہیں، کیوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ہم کبھی کبھی بہت جلدی میں اگر ہوں، ہماری ٹرین میں سو رہی ہے، ہمارا پلین میں سو رہا ہے، یا کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نہیں 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے. اب پلیز اس کو یہ مت سمجھنا کہ ہم ہمیشہ ہی بزی ہوتے ہیں. بہت زیادہ اگر پرابلم ہے تو آپ فردی وضو کر سکتے، آپ کا وضو ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو وضو نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سٹیپ وائز کرنا ہے.
کیونکہ پہلے چہروں کو دھونا پڑتا، چہرے کو ایک دفعہ، پھر آپ ہاتھوں کو دھوئیں گی ایک دفعہ، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ، پھر آپ مسح کریں گی ایک دفعہ اور آپ فیٹ دھوئیں گی ایک دفعہ، آپ کا وضو ہو گیا انشاءاللہ۔ لیکن کونی تک کیونکہ مرافق اللہ نے یوز کیا، تو کونی تک دھونا بہت ضروری ہے، اور اپنے اینکلز تک دھونا پیروں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ اینکلز کو بچاؤ، تو یہ ہمارا فرض ہو گیا۔ مگر کیونکہ ظاہر ہے الحمدللہ ہم تو ہر چیز سنت کی وہ کرتے ہیں، تو میں نے آپ لوگ کے لیے یہ وضو کا طریقہ جو یہ شیخ خاطری ہیں، اور انہوں نے جن کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، انہوں نے جن کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، انہوں نے جن کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، ان کو جو نا یہ خصوصا سنم تک چین ہے۔ اور آج آپ اس وضو کو دیکھیں گے، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وضو دیکھ کے کہ یا اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کس قسم کا ہم وضو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ یہ آپ کو چلے گی، آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں، اور پھر ہم انشاءاللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. So that is the chef's in the restaurant right now, but inshallah he wanted me to get a pitcher of water because he was going to make wudu outside. So I asked him and he said it was okay. I asked him to see if everyone wanted to watch the chef make wudu, because this is probably one of the very few times that we're actually going to see someone who made wudu after seeing his scholar make wudu, after he saw his scholar make wudu, after he saw his scholar make wudu, up until the Prophet ﷺ, with a pure chain. So this will probably be the first time, inshallah, that a lot of us will get to do this, inshallah. So when we watch him make wudu, anyone can ask questions. The brothers and sisters, feel free, inshallah, to, he's going to make wudu outside on the deck, inshallah. So just watch and see, inshallah, because there's a lot of things like when we went to Sheikh Hamza Yusuf's house, who he studied with Sheikh Khatri and so forth. Like the brother said, he said when I saw Sheikh Hamza make wudu, he's been Muslim 5 years. He thought it was as if it's the first time. Also, I don't, and myself, and I'm born Muslim, it was as if it's the first time that we actually saw someone make wudu. We felt like we were doing wudu wrong our whole lives after seeing his type of wudu. Because like Sheikh Hamza was saying, he was saying that this is the first stage of salah, wudu, and you can't have salah without the wudu. So we have to perfect the wudu, inshallah. And this will be a good chance for us to see, in action live, بسم الله مندوب البسملة، وغسل اليد وحدها أفضل من غسل من اثنتين في وقت واحد، وقومهما بست أفضل غسل الواحدة وحدها من غسل من اثنتين، مع أن غسل من اثنتين جماعة سنة، ولكن أفضل الواحدة وحدها. Wash the hands, you can put your hand in the object, as just how he did. He poured it out in the beginning, but now he reached into the thing. And you use your pointer finger to wash your teeth. Now, that you use the miswak, but if you don't, you use your finger like he's doing. الاستنشاق من نسيه لا يرجع إليه لأنه الفرض، نسيته وسأرجع إليه بعد هذا لأن الفرض لا يرجع منه إلى السنة. He forgot to do his nose, and he's going to come back to it at the end because it's a sunnah, and you don't go back to a sunnah from a fard. So he forgot the nose. Just imagine that he did do the instinshaq. He wiped every part of his face, basically, eyebrows. From the beginning of the hair at the top of the forehead to the bottom of the chin, and all the way from ear to ear, including the part behind the beard, right here. How he got into the eyes also. During it. Notice how he does the hand. A lot of people don't know that when you wash your arm, it includes the hand. Washing the hands in the beginning is not sufficient for this part. You have to go back and wash the hands again. Between the fingers and everything. That's perfect. The water goes down, and then he turns it over and brings it back down the other side. In between the fingers also.
including the elbow. Everything 3 times. Of course, that's the best. I mean, if 1 time is sufficient as long as the water covers the entire body part. 1 is enough as long as it covers the entire body part, but 3 is that's what he does all the time. يفعل هذا في كل وقت يفعل. Something to do with Allah subhanahu wa ta'ala. And I guarantee you that whoever does it like this for the first time will actually feel like wudu is actually an act of worship. Not just some throwing some water and then going and praying. It's actually an ibadah. It's a worship. An extreme amount of water. They always make wudu in Mauritania. They always use a small kettle, a very small kettle, like a tea kettle, and they don't even use the whole tea kettle. So he's wiping the hair now, all the way to the back, to the end of the hair, right? And then up to the front. For wiping the ears, it's mustahab. It's recommended to take new water for wiping the ears, but you don't have to. The water. The ponytail, and you take it all the way out. You notice he checked the bottom of the foot. Because the Prophet ﷺ said, "Woe to the ankles from the fire! Woe to the ankles from the fire!" Because he saw some dry spots in somebody's ankles. He said that to him. Woe to the ankles, or the not the ankles, the heel. Woe to the heels from the fire. Woe to the heels from the fire. Of course, he includes the ankle bone. The 2 ankle bones, it goes up to that. And the toes also. وأن يعني بما رزقتني ولا تفتني بما يجعلني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا استعاذ بسم الله الرحمن الرحيم إنا نسألنا غير الخير وما أدريك ما الصبر في رزق خير من البشر تنزل من سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا أنزلنا غير الخير. You put it in with your right hand and you blow it out with your left hand. Not loud. That's something that's not known. بالنسبة للنساء مع الشعر الطويل كيف تصنع؟ You put your hands underneath and you come back. And then you take it all out like that. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایکچولی بھول گئے تھے ناک میں کرنا تو انہوں نے کہا کہ میں اب بیچ میں نہیں آ سکتا کیونکہ جو قرآن میں آیا ہے نا ناک سنت ہے تو میں پہلے قرآن کے حساب سے چلوں گا اور ناک پہ دوبارہ آخر میں آ کے کروں گا کہ میں بھول گیا ورنہ تو ناک ہمیشہ وہ بیچ میں ہوتا ہے سنت کر رہے تھے مگر کہہ رہے کیونکہ فرض کو پہلے کیونکہ ماشاء اللہ ان کو نو ہاؤ ہے اتنی الحمد للہ. تو آج ہاں جی کیا سیکھا وضو کا کیا سیکھا باقی تو چلے چیزیں چھوڑ.
وہ اللہ انشاءاللہ کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب آگے کی ہم نے سوچنا ہے, ہم نے انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگانا ہے, تھوڑا اپنا وضو کرنا ہے. ایسے لوگوں کو پکارا جائے گا. مگر اچھا اب اگر آپ دیکھیں میں نے ایک یہ چیز بنائی ہے کہ یہ چیک لسٹ اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے, کہ ان چیزوں کو آپ نے ٹک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے دعا بیفور انٹرنگ واش روم سکھانی ہے بچوں کو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے خبوث اور خبائث سے پناہ مانگ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے لیفٹ فٹ سے انٹر ہونا ہے. یہ باہر لگا دیں, یقین کریں یہ بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے بیفور وضو. آپ نے نیت کرنی ہے, آپ نے اس پہ نیت کرنی ہے. نیت آپ دل میں کرتے ہیں. واش ہینڈز اپ ٹو رس, یہ وہی ہو گیا, خلال کرنا ہے. رنس ماؤتھ کرنا ہے, رنس نوز کرنا ہے. واشنگ, یہ جو منہ کو واش کرنا ہے نا, بہت سارے بچے اور ہم اپنا خود بھی, آدھا ہمارا منہ ویٹ ہوتا نہیں ہے, ہمیں پورا منہ ویٹ کرنا ہے. 3 دفعہ کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا, ورنہ تو 1 دفعہ قرآن میں, کہ ایک بھی چیز ڈرائی نہ رہے. پھر ہم نے تھرلی واشنگ رائٹ ہینڈ کرنا ہے. تھرلی, یہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گی انشاءاللہ, جس کو چاہیے ہو میں PDF دے دوں گی یا JPEG دے دوں گی. تھرلی واشنگ لیفٹ ہینڈ اپ ٹو دا ایلبو کرنا ہے, مسا کرنا ہے. وائپ فرام ہیڈ فرنٹ ٹو بیک بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, فرنٹ ٹو بیک, اور یہ تو بیک ٹو فرنٹ بھی کر رہے تھے. کلین ایئرز ان سائڈ آؤٹ, نئے پانی سے. پھر آپ نے واش رائٹ فٹ, پھر واش لیفٹ فٹ. پھر آپ نے دعا پڑھنی ضروری ہے. اب اگر میں آپ کو آج دعا کی فضیلت بتاؤں گی نا, آپ میں سے کوئی دعا وضو کے بعد چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ. واٹر آپ نے ویسٹ کیا کہ نہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے جب میں نے یہ چیز سیکھی نہیں تھی نا, تو میں تو پانی کھلا چھوڑا ہوا, ظاہر ہے پیسے دے رہے ہیں تو کیوں نہ یوز کریں بھائی. مگر جب آپ بچوں کو بتائیں گے یا خود آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ پانی ہے جس پہ لوگ ترس رہے ہیں کسی اور ملک میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں کرتے تھے, وہ پیالہ ابھی تک وہاں پڑا ہوا ہے جس پیالے سے وہ کرتے تھے. تو آپ بھی ایک, ہمارا تو یہ ٹیسٹ ہوا تھا دوحہ میں جب میں ڈپلوما کر رہی تھی, کہ ایک پیالے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے. اب ٹیسٹ ہے آپ کا, ہمیں ٹیسٹ تھا ہے ہمارا, تو میں بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوں گی. ایک پیالے سے آپ کر سکتے, مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ کم سے کم پانی یوز کریں. لیونگ واش روم ود رائٹ ہینڈ رائٹ فٹ بہت ضروری ہے. اور آخر میں ایک دعا ہے, شاید وہ رہ گئی ہے, کہ دعا بھی پڑھیں انشاءاللہ. وضو کرتے وقت, وضو شروع کرتے وقت کی دعا کیا ہے, اشہد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. پھر آپ نے وضو کے بعد کیا دعائیں مانگنی ہے, 2 دعائیں ہیں. پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, فضیلت انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے, اور پھر ہم آئندہ آج کے بعد چھوڑیں گے نہیں یہ دعا کرنا. اشہد اللہ الہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اگر یہاں پہ ہوتا نشہدو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ گرامر کا ایک رول ہے کہ الف آئے گا اگر حمزہ, تو ہم اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, کیونکہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. اشہدو ان کے لا الہ, کوئی معبود نہیں, لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, الا اللہ اللہ تیرے سوا, وحدہ لا شریکہ وہ اکیلا ہے اور کوئی شریک نہیں. یہ لا شریکہ اور لا الہ ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں لا نفی الجنس, پوری کی پوری جنس کی نفی کر دی, کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی شریک ہے ہی نہیں اس کا. لہو اشہدو, اور میں گواہی دیتا ہوں. یہ بک میں انشاءاللہ آپ لوگ سب کو پرووائڈ کر سکتی ہوں, میں پاکستان سے منگوا رہی ہوں. جس چیز کو چاہیے مجھے بتا دیجیے گا. ایک ایک کلر کوڈنگ کے ساتھ آپ کی عربی بھی انشاءاللہ امپروو ہوگی, کہ وا کا مطلب ہے اور, کا مطلب ہے میں, نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں, انا, اب ان کا مطلب تھا کہ, انا کا مطلب ہے بے شک, کہ بے شک, شدہ آ گیا ایمفیسائز ہو گیا, کہ بے شک محمد عبدہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں, وہ رسولہ اس کے رسول ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ یہ پڑھیں, مسلم از اوتھینٹک حدیث, کہ آپ ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھا کریں. ایک اور دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم, او اللہ, ہم یا اللہ نہیں کہتے عربی میں, او اللہ کہتے ہیں, اللہم کہتے ہیں. اللہ کو جب پکار رہے ہوتے ہیں اللہم کہتے ہیں. اجعلنی, تو بنا دے مجھے. اجعلنی میں نے پڑھا کیونکہ میں ابھی الگ سے پڑھ رہی ہوں. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم کریں گے اللہم اجعلنی, نی جو ہے اس کا مطلب ہے میں, اجعلنا ہوتا ہم سب, ٹھیک ہے. تو اب اجعلنی, تو مجھے بنا دے, کیا بنا دے, من فرام توابین میں سے بنا دے. توابین کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والا. یہ مبالغے کا صیغہ, تائب نہیں کہا, تائب میں سے بنا دے, تواب میں سے بنا دے, جو بار بار غلطیاں کرے پھر تیری طرف پلٹے, جو غلطیاں کرے پھر تیری طرف پلٹے. وجعلنی, اور بنا دے مجھے پاک رہنے والوں میں سے. یہ دعا آپ سب کو جو ہے نا یاد ہونی چاہیے. یہ ہم نیکسٹ منڈے آئیں گے انشاءاللہ, تو آپ سب نے یہ دعا پورے ہفتے یاد کرنی ہے. اب کیوں یاد کرنی,
دیکھیں کیوں یاد کرنی ہے اس کا نہیں میں آپ لوگ کو یہ دے دوں گی انشاءاللہ۔ وضو کے بعد دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، ہم کیوں یہ دعا یاد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ کو یاد ہی نہیں رہتا وضو کے بعد کہ دعا بھی پڑھنی ہے کہ نہیں، جب یہ پتا ہوگا۔ اچھا بار بار نا فضیلتیں بھی یاد رکھنا، یہ آپ کو میں ریکارڈنگ دے دوں گی کچھ ذرا دنوں بعد آفٹر ایڈیٹنگ، نوٹس بنائیں اور ہر دعا کی فضیلت بھی لکھیں۔ یاد کرنے اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنی فضیلت کا پتا ہوگا پھر آپ یاد کریں گے، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے سائنسی اور طبی فوائد کیا ہیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کورونا جب آیا تھا تو سب سے پہلے سائنٹسٹ اور ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا، زیادہ زیادہ ہاتھ دھوئیں، زیادہ منہ دھوئیں، صاف رہیں، پاک رہیں، منہ دھوئیں، کتنے سارے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وضو کے ایکچولی جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ان کو پتہ ہے کہ وضو کے سائنسی اور طبی فوائد کیا ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں یہ چل جائے یہاں پہ، مگر I think this will. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Rubadul Islam Yasir Fadhi. So my friend Eddie from the Deen Show reached out to me. He's alhamdulillah purchasing a new center. Our brother Eddie has a track record that is established. Alhamdulillah, he's been preaching and teaching and giving da'wah and doing some amazing interviews. And clearly, now is the time for him to up his game. And when he ups his game, we all benefit. And so, purity is the power which our prophets have revealed to us. The purification of body strengthens our soul. Purity is the basic part of Islam. This is why Islam has put so much emphasis on being clean. Every Muslim in the world makes ablution before offering prayers. After about 1400 years, the pattern of washing the body parts has become an amazing experiment for scientists all around the globe. Most of the Muslims are not aware that ablution is a medical safeguard they are applying on their body. شمائلہ آواز نہیں آ رہی اس ویڈیو کی؟ is your body. آپ لوگ نیچے سے اگر خود سے دیکھ لیں کہ تو سائنٹسٹ اس لیے آپ لوگ کے لیے کھولا ہے کیونکہ یہ ایمبیڈ نہیں ہو رہی تھی، تو آپ اگر خود سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں یا بعد میں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ Making ablution before going to bed. Washing of hands, arms, mouth, eyes, and legs with fresh water. It helps relaxing sleep, but are also suggested by the yoga experts now. Refluxotherapy. Ablution stimulates biological rhythms of your body, and certainly biological active sport spaces. Usually, similar things applies in Chinese refluxotherapy. Washing nose during ablution helps in prevention from microbic diseases. It is confirmed after a microscopic investigation, the nose of those who do not perform ablution was exposed to a lot of lethal microbes, which can cause many diseases. Washing arms helps in blood circulation. It is also established that blood circulation in the limbs is weaker because they are far from the center of the blood pumping heart. Furthermore, their activity of washing during this process improves the blood circulation, making the person feel less depressed. Washing hands prevents from pneumonia. Washing of hands also reduces infections respiratory by removing infectious to be found on the hand. Mouth rinsing prevents systematic diseases. During ablution, we wash our hands and rinse our face, as well as we rinse our mouth with clean water. So,
when we rinse our mouth in order to remove food particles and bacteria from the mouth. Subhanallah. Going back. सॉरी आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप लोग दोबारा से सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हम लोग करते हैं, खैर इसका लब्बे लबाब ये है कि वुदू के अल्लाह ताला ने वुदू के अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिक बेनिफिट्स भी इतने सारे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग को आगे का भी पता है कि हमें उसके कितने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अज़ान यहाँ मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि हमें अज़ान के अल्फाज ज़रूरत नहीं है कि हमें आते हों, मगर कहते हैं कि अज़ान का जो जवाब दे उसकी भी क्या फजीलत है। ठीक है, हम लोग मस्जिद में आते हैं और हम लोग की जब अज़ान हो जाती है तो हम लोग अमूमन अज़ान का जवाब भी नहीं देते, बल्कि बातें कर रहे होते हैं हम अज़ान में। एक तो कहते हैं कि जब अज़ान की आवाज़ आया आपके कानों में, आप चुप करके सुनो और फिर उसका जवाब दो। अब फिर उसकी फजीलत हम देखते हैं उसके जवाब में क्या है, क्या हदीस आई है। अज़ान के कलमात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें पता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका भी हमें पता है। फिर आता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, इसके क्या मायने हैं? और इसमें आज मैं आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगी और आप लोग कहेंगे वाओ। हय्या अलस सलाह, तुम आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, तुम आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, तुम आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, तुम आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मैं आपको बात बताई थी कि ग्रामेटिकल, उसमें यह है कि देखें जो ग्रामर सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता है कि आला का मतलब होता है ऊपर, राइट। जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलाम अलैकुम, राइट। या अला ताविला, टेबल के ऊपर। इला का मतलब है टूवर्ड्स, कि ताल इलल मस्जिद, के मस्जिद की तरफ आओ, या इलल बैत, घर की तरफ आओ। इला इला कहते हैं ना कि टूवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे है कि तुम नमाज की तरफ आओ, मगर लिखा हुआ है कि अला, कि नमाज के ऊपर आओ। तो इसका क्या मतलब है कि नमाज के ऊपर आओ? होना चाहिए था ना हय्या, हय्या इला सला, नमाज की तरफ आओ, हय्या इला इलल फला, फला की तरफ आओ। इसमें भी एक बहुत गहरा रीजन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए, जब हम किसी की तरफ जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो उस जाने में ना काफी गुनाहों की आमेजिश का इम्कान होता है। आप गीबत कर लेंगे, आप किसी को दुख पहुंचा देंगे, आप किसी को हर्ट कर देंगे, आप और अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकते हैं, बहुत सारी चीजों का। मगर जब आप सलाह की तरफ जाते हैं ना, तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस जाना होता है। आपका स्टेटस ऊपर से ऊपर जा रहा होता है। यू आर गेटिंग हाई स्टेटस, अप एंड अप एंड अप, सुभान अल्लाह। तो उसका कि आओ सलाह के ऊपर आते जाओ, अला सलाह, सुभान अल्लाह। और दूसरा रीजन जो मुफक्किरीन देते हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलात जमीन पे तो अता नहीं की ना, इस दुनिया में अता नहीं की, आसमानों पे अता की। इतना बड़ा तोहफा है हमारे लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे नमाज अता की। तो इसको कहते हैं हय्या अलस सलाह, कि इससे आपका रैंक इंशाअल्लाह अल्लाह की नजर में बढ़ता जाएगा, अलस सलाह। तो इसका हम अजान का जवाब कहते हैं कि किस तरह देना चाहिए। मौज़िन जो अजान के कलमात कहे, सुनने वाला वही कहे। यानी अल्लाहु अकबर है तो आप भी अल्लाहु अकबर बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह है तो आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो उसके बाद। मगर जब आए ना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो आप बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मुस्लिम की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है कि आपको मैं अजान का जवाब देना सिखा रही हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे ना हय्या अलस सलाह, तो आप बोले ला हौला वला कुव्वत, कि कोई ताकत नहीं, कोई भी ताकत नहीं अल्लाह के अलावा। फिर आए हय्या अलल फलाह, तो अब यही चीज दोहराएं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ें, और अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा। मुझे बताएं कितने लोगों को याद थी नमाज की दुआ? जरूर सीखें। मैंने आपको एक चीज बोली है कि आप वुदू के बाद सीखें, और आज ये जरूर सीखें, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी फजीलत बताऊंगी ना, एवरीबडी विल लर्न दिस टुडे इंशाल्लाह। इसको रिपीट पे लगाएं। मुझे अब तक ये नहीं आती थी, बचपन में सुनी थी ना टीवी पे सुनते थे तो याद थी। अच्छा, फिर किसी ने बताया टीवी पे आती थी ना, तो हमें पता ही नहीं, हमें याद ही नहीं, हमने छोड़ दी। जब मैंने इसकी फजीलत पढ़ी
میں نے اسی ہفتے اس کو یاد کر لیا، بار بار نہ دیکھیں 5 وقت تو ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے، چلو ہم مسجد کی نہیں تو کم از کم اسی کے بعد پڑھ لیں جو ہماری ریکارڈڈ ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نہیں کہا گیا یہ اذان مؤذن کی اذان کا کہا ہے، بٹ چلیں ہم پڑھ تو رہے ہیں۔ اللہم، فضیلت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اللہم، او اللہ، ربا، او اے رب، ہاذہ الدعوت التامہ، اس دعوت کامل کے رب، اور قائم ہونے والی نماز، دیکھیں یہاں بھی نماز قائم کا ہے، الصلاۃ القائمہ، آتی کا مطلب عطا کر۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے لیے کیا کریں گے، تو عطا کر محمد کو کیا عطا کر، وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر، اور ان کو پہنچا دے مقام محمود پہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام محمود رکھا ہوا ہے اوپر، جو محمود کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن یہ کہے آپ یہ کہو، پھر یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جس نے یہ دل سے کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اذان کے جواب دینے کی کتنی فضیلت ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے میں نے شاید یہ ورکشاپ رکھی ہے، کیونکہ مجھے نماز کو سکھانا نہیں تھا کہ ہاتھ اوپر کرو نیچے کرو، لوگ شاید سمجھ رہے میں یہ سکھاؤں گی، نو، نماز کو نماز سمجھنا میں نے سکھانا ہے، باقی تو ٹھونگے تو ہم مار ہی لیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر نیچے سے تو ہمیں آتا ہے۔ آج کے بعد آپ لوگوں نے اذان کا جواب بھی دینا ہے، اور اللہم رب ہذہ الدعوت اگر یہ سیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جائے۔ اس دن جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا ہماری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ بندہ ہر اذان کے بعد میرے لیے مانگتا تھا وسیلہ، میرے لیے فضیلت، میرے لیے مقام محمود مانگتا تھا، آج میں نے تمہاری شفاعت کی۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم لوگوں نے یہ ضرور یاد کرنے ہیں اور اس کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد اقامت ہے۔ اقامت کی میں بالکل کلمات آپ کو یاد نہیں کراؤں گی کیونکہ یہ ظاہر مرد اقامت دیتے ہیں، مگر میں نے صرف اس لیے یہ کلمے رکھے کیونکہ نہ آپ مسجد گئیں، اذان ہوئی اور اقامت میں تھوڑا سا ٹائم ہوا اور ہم لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ یہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، مطلب 5 منٹ کا ہوگا شاید، کہ اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو جب بھی ہم مسجد آتے ہیں اور اذان ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے، جو دعا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ صلاح کا صرف دیکھیں گے، ہیت وغیرہ دیکھیں گے، ترجمہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو سیکھنا، وہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگا، مگر اس نیکسٹ ویک تک ہم لوگوں نے یہ 2 جو چیزیں میں نے آپ کو بولی وہ یاد کر کے آنی ہے آج کے بعد، کہ آپ نے ایک پورا ہفتہ اسی چیز میں لگا دینا، بچوں کے ساتھ بھی یاد کرنا شروع کریں، جیسی اذان ہو نا اذان کلاک پہ آپ نے زور زور سے پڑھنا شروع کر دینا دیکھ کے۔ اوکے، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ تر سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں اس کا جو عبایا ہے اور اس کا جو اوپر سے کور ہے، میں یہ آپ کو کہی تھی کہ بڑا سا کور آپ منگوائیں انشاءاللہ اور اس کو الگ سے رکھ لیں اپنے نماز کی جگہ پہ۔ نماز پرسکون جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، ٹی وی نہ چل رہا ہو، لوگ نہ ہو، الگ سے ایک نا نماز، اور وہیں نماز پڑھا کریں جہاں بالکل کمرہ بند کر کے آپ لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ نیت بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ جی نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز، نہیں، وہ بولنا ضروری نہیں ہوتا، آپ نے دل میں نیت کی اور آپ نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے، آپ کے جو ہاتھ ہیں ہتھیلیاں وہ قبلے کی رخ ہونی چاہیے، اور شولڈرز تک اٹھائیں، کان تک اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ دیے، رائٹ ہینڈ آپ کا اوپر ہونا چاہیے اور لیفٹ ہینڈ نیچے۔ اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم، وہ سنت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اس کی ہم بہت ڈیٹیل ایکسپلینیشن کریں گے نیکسٹ ویک۔ آپ کو جس کو اگر آپ کو چاہیے کہ وہ سیکھے کیوں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، اور پھر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ 4 رکعت ہوگی تو 4 دفعہ پڑھا کریں، پھر اس کے بعد آپ کوئی سی اچھی سورت پڑھیں جو آپ کو آتی ہو، جس کا ترجمہ آتا ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ رکوع کے فرض ہونے پر اجماع ہے کہ رکوع فرض ہے، آپ رکوع چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا، اس میں جو خاتون بنی ہوئی ہیں فگ نمبر 4 میں، وہ دیکھیں پوری جھکی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری طرح نماز پڑھو، رائٹ، کہ ہم نے کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ صحیح ہے، مگر
کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں جس میں سمیٹنا، جس میں تھوڑا حیا کا عنصر ہوتا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. ہم مردوں کی طرح پوری نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل سیدھی کمر ہونی چاہیے، وہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے کہ آپ کے گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، بالکل سیدھی نہ ہو بے شک آپ کے. پھر اگین میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا فقہی بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینس ہو، بٹ یہ میں نے جو ریسرچ کر کے ہماری فقہ السنہ میں سے میں نے ڈھونڈا ہے وہ یہی ہے کہ فقہ 4. اور میں نے فقہ السنہ ایک بک ہے جو ہماری فقہ کی ہے، وہ اس کو میں نے فالو کیا ہے. آپ نے رکوع کیا، رکوع میں اطمینان ضروری ہے. خدا را رکوع میں تھوڑا رکا کریں. رکوع کے میں مسنون اذکار آپ کو میمورائز کراؤں گی اس صلاح ورک شاپ میں. سبحان ربی العظیم تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے وہ ہم نے یاد کرنے. ٹھیک ہے، رکوع میں اطمینان ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی نماز کی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھا. پھر ہم نے پھر ہم لوگوں نے کچھ مسنون انشاءاللہ اذکار پڑھیں گے. پھر ہم لوگ اٹھے، اس کو کہتے ہیں قوما، ہم سیدھے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سبحان ربی سمی اللہ لمن حمیدہ، تو ہم پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بڑا یہی میں آپ کو بتا رہی تھی. مجھے ایک بہن نے بولا کہ حمدن کثیرن بھی پڑھتے ہیں، تو اب آپ اس کی فضیلت دیکھیں کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے جب اس کی فضیلت سنی تھی تو وہ بھی اب سے الحمدللہ میری نماز کا حصہ ہے کہ جب ربنا لک الحمد آپ پڑھتے ہیں تو ہوا کہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. یعنی اب شروع سے بتاتی ہوں. رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، تو پیچھے سے ایک آدمی نے یوں پڑھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. انہوں نے یہ بولا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دریافت فرمایا ابھی یہ کون شخص بولا تھا؟ اس پر آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں تھا. انہوں نے کہا ابھی میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو اس دعا کی طرف لپکتے دیکھا ہے کہ کون اسے سب سے پہلے لکھتا ہے. تو ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں آپ لوگ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. بس یہ آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، بار بار یاد کریں گے کہ وہ فرشتے لپکتے ہیں اس دعا کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ اٹھی، آپ نے سجدے میں گئی. سجدے میں آپ فگ نمبر 5 کو دیکھیں اور 5A کو دیکھیں کہ ہم نے مردوں کی طرح نہیں بیٹھنا، ہم نے دونوں پیر اس طرف کریں اور ہم نے لیفٹ ہپ پہ آپ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ پھر سجدہ کریں گے اور سبحان ربی العالی پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کو مسنون دعائیں میں یاد کرواؤں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اچھا، سبحان ربی العالی سے اطمینان کا فریضہ ایک دفعہ تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ 5 7 9 11 مرتبہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. یعنی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں کہتے ہیں کہ کس طرح بیٹھنا چاہیے. تو کچھ لوگ جو ہے نا اپنے پیروں کی ایڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رائٹ. تو اس میں فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ پھیلائے. ایک تو کیونکہ مرد بہت بازو پھیلاتے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا سمیٹ کے بازو. کونیاں ہماری زمین پہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ کونیاں بھی زمین پہ رکھتے ہیں. کونیاں تھوڑی اوپر ہونی چاہیے، مگر ہم یوں کر کے اور اپنے ہپس اوپر کر کے نہیں بیٹھ سکتے. تھوڑا ہمیں حیا کے ساتھ سمیٹ کے بیٹھنا ہے. اچھا، ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم اس میں بہت دعا کیا کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے اور رکوع میں قرآن کا پڑھنا ناجائز ہے. آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے، آپ سورہ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے، مگر دعائیں جو ہے قرآن کی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سجدہ از آل اباؤٹ دعا. جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ سجدے میں دعا، کیونکہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ سے قریب آپ؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ عاجز، سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ. انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے نا، وہ بہت اپنے آپ کی انا کے بعد جھکتا ہے.
ہم اللہ کے آگے تو ایسے جھکے ہوئے جیسے ہماری کوئی عزت نہیں ہے نا, اور ہے بھی نہیں واقعی اللہ کے سامنے. تو سجدہ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا صلاح. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس پہ آپ دیر لگایا کریں, حضور تو گھنٹوں سجدے میں رویا کرتے تھے. ٹھیک, یہ سجدے کی ہو گئی. اور بیٹھنے کی ایک شکل جو مکروہ ہے وہ اقعاء کہلاتی ہے, یعنی دونوں پاؤں کو کھڑے کر کے زمین پر ایڑیوں پہ بیٹھا جائے اور دونوں پاؤں کو بچھا کر یوں اس کے اوپر بیٹھا جائے. نا دونوں پاؤں کو کچھ لوگ بچھا کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ آلتی پالتی ٹائپ کی, وہ اس سے منع کیا گیا, کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. نمبر 1, ایک مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے, یعنی جلدی جلدی سجدہ کرنے. نمبر 2, کتے کی طرح اقعاء کرنے سے, یعنی کہ آپ اس طرح پیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایڑیوں کے اوپر. اور تیسرے, لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکنے سے. کیونکہ کچھ نمازوں میں ہمارا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ لے تو کوئی ادھر دیکھ لے. بالکل آپ کی فوکس آپ کے سجدے کی پلیس پہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے آپ کو دعا پڑھنی ہے, وہ بھی ہم مسنون انشاءاللہ کریں گے. تو آج 12 تو خیر ہمارا بج کے ہیں انشاءاللہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم لوگ آج اینڈ کر دیتے ہیں ادھر. اس کے بعد ہم دوبارہ سے صلاح گائیڈ اسٹارٹ کریں گے, کیونکہ پراببلی نیکسٹ ویک ہم اور خواتین جوائن کریں گی جو کچھ آج بیچاری نہیں کر سکیں بیماری کی وجہ سے. تو آئی ول انشاءاللہ اینڈ ہیئر. اور کسی کو اگر کچھ بھی کویشچن یا کچھ بھی, حالانکہ آئی ایم ناٹ این عالمہ کہ میں آپ کے کویشچنس کے فقہی جواب دے سکوں, مگر اگر کوئی آپ کو کامنٹ کرنا ہو, اپنے بارے میں کچھ بتانا ہو, یا کسی سے کوئی شیئر کرنا ہو, یا پھر کوئی کویشچن ہو انشاءاللہ. وضو ہر نماز پہ پڑھنا, لیکن کئی دفعہ وضو کر کے ابھی وضو ہوتا ہے تو اس میں پھر اگلی نماز بھی پڑھنی نہیں آ سکتا. ہاں بالکل بالکل, آپ وضو میں اگلی نماز اسی کے نماز کا جو ہے نا اس میں رکوع اور سجود کا بتائیں کتنا حد تک جھکنا ہے, وہ ہم لوگ انشاءاللہ پوری صلاح نیکسٹ ویک کریں گے. یہ پوری جو ہماری گائیڈ, ہاں صلاح کس طرح کرنی ہے, کتنا جھکنا ہے, کتنا اٹھنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور دوسرا ہم لوگ انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن جو سب سے امپورٹنٹ, اور میمورائزیشن. تو آخری جو ہماری انشاءاللہ آن لائن کلاس ہوگی اس پہ ہم صرف میمورائزیشن پہ فوکس کریں گے. ہم ٹائم دیں گے, ہم کوئز کریں گے, ہم کہوٹ کوئز کھیلیں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھیں گے کتنی نماز ہم لوگ کتنا سیکھ کے جائے اس کو, کتنا ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا انشاءاللہ. اچھا, میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں انشاءاللہ.